आती हैं। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस्लामाबाद में आज इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 13वां इजलास हुआ है। पाकिस्तान ने 22 साल बाद इस फोरम की सरबराही की है और इसकी सरबराही आज वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने उसकी की और आज इस ECO के इजलास में शिरकत के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तुर्की के सदर तैयब रजब अर्दवान, ईरान के सदर हसन रूहानी, इसके अलावा आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के सदूर, किर्गिस्तान, काज़ के वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ख़ास तौर पर आए। एक बड़ी गैदरिंग थी पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में गैर मुल्की सरबराहान का तशरीफ़ लाना और इससे पाकिस्तान की जो सिफारती हवाले से तन्हा करने की मुहिम थी भारत की, वो बुरी तरह से नाकाम होती नजर आई है। आज की ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। इस फोरम का जो आज इजलास हुआ है उसका मौजू इस दफ़ा रखा गया था इलाकाई खुशहाली के लिए राब्ते, और इसका मतलब ये निकाला गया था कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से, CPEC के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है उसको मर्ज करे तंजीम के विजन 2025 के हवाले से, जिसकी मंजूरी भी दी गई है। कहा यह जा रहा है कि CPEC के हवाले से खित्ते के तमाम मुल्कों में दिलचस्पी है और इसको मज़ीद मकबूलियत मिल रही है और ये एक बहुत अहम इस सिलसिले में डेवलपमेंट है। ये बैनुल-अक़वामी फोरम और ये एक अहम जो सरबराही इजलास हुआ है इक़्तिसादी राब्ता तंजीम का, इसकी खित्ते में सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में सिग्निफिकेंस है, ये सब कुछ जानेंगे। और इसके लिए हमने आज दावत दी है जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी को, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर खारजा हैं, जिनसे हम खारजा उमूर पर खालिसतन आज बात कर रहे हैं, सियासत पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ये फरमाइएगा कि ये जो इक़्तिसादी राब्ते की जो तंजीम है इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? ये एक महज नाम का इदारा नहीं है, क्या ये वाकई एक मीनिंगफुल कोऑपरेशन की तंजीम है जिसमें कि खित्ते के तमाम ममालिक शामिल हैं? कितनी सिग्निफिकेंट है ये? खान साहब, पहली बात तो ये कि खुश आइन बात है कि इस्लामाबाद में ECO का समिट इजलास 13वां इजलास हुआ है। मैं इसकी कामयाबी के लिए दुआगो भी हूँ और ख्वाहिशमंद भी हूँ। अब सवाल ये है कि हमने इस ECO के प्लेटफॉर्म को किस हद तक फाल किया है, इस पर हम बात कर सकते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने विजन 2025 को इंडोर्स कर दिया। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी इत्तफाक राय से मंजूर हो जाएगा, मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये 13वीं समिट मीटिंग है, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा कोई खुशाइंद नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ECO एक फाल इकोनॉमिक ब्लॉक बनने की सलाहियत रखता है, लेकिन बन नहीं पाया। रीजनल ट्रेड आज भी हमारी जो है इस ECO की ना होने के बराबर है। आज भी ये जितने रीजन्स आप देखें लीस्ट इंटीग्रेटेड है, कनेक्टिविटी का फुकदान है, और ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो हम जिनका सामना कर रहे हैं। और बुनियादी वजह ये है, हमने बातें तो बहुत की, उनको अमली जामा नहीं बनाया। आज वक्त आ गया है, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू वॉक द टॉक। बातें होती नहीं भाई, अब अमल कीजिए, और इसके लिए जरूरी है पॉलिटिकल विल। वो पॉलिटिकल विल जो लीडरशिप को दिखानी चाहिए उसका फुकदान रहा है। और मेरी ख्वाहिश है कि काश इस्लामाबाद के डिक्लेरेशन में जो सबसे उम्दा चीज जो दरकार है वो है पॉलिटिकल विल का इज़हार। मखदूम साहब, अगर ये एक मीनिंगफुल भरपूर इंटीग्रेटेड तंजीम अगर नहीं बन पाई तो ये लीडरशिप का कसूर है, क्योंकि अगर एक भी इन ममालिक की कोई भरपूर शख्सियत इसमें भरपूर अपने आप को
مرج کرے اور اپنے آپ کو کمٹ کر لے تو شاید ہو جائے. جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, سابق وزیر اعظم نے, وہ اسلامی رابطے کی تنظیم, اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس, ان تمام چیزوں میں ان کی ایک شخصیت کا بڑا بھرپور کردار تھا جو کہ ان چیزوں کو سمجھ. اس وقت کیا طیب اردوان, روحانی صاحب, نواز شریف صاحب, ان میں سے اور جو دوسرے رہنما ہیں, ان میں سے کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے جو کہ اس ادارے کو ایک بھرپور اور میننگ فل شکل دے سکے؟ دیکھیے, اہم شخصیات موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسیو ترجیح نہیں رہی میری رائے میں, اور اگر اس کو ترجیح بنایا جائے تو اس میں پوٹینشل بے پناہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس ایریا کی آپ انرجی ریسورسز کو دیکھیں, یہاں کے منرل ریسورسز کو دیکھیں, یہاں کے ایگریکلچرل پوٹینشل کو دیکھیں, یہاں کی ڈائنامک ہیومن کیپٹل کو دیکھیں, تو بے پناہ پوٹینشل موجود ہے جو کہ ہم حاصل نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس رہا ہے نا, وہ اپنی ٹریڈیشنل مارکیٹس پہ رہا ہے, پاکستان کا یورپ کی طرف, امریکہ کی طرف, مشرق وسطیٰ کی طرف, اور یہ بہت بڑا ایریا جو ہے ہم جس پہ بے پناہ پوٹینشل ہے, ہم اس پر وہ فوکس نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے. اچھا, ان کا انٹرسٹ ہم گیج کر سکتے ہیں. کہا تو جا رہا ہے کہ سی پیک میں ایران انٹرسٹڈ ہے, پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے انٹرسٹڈ ہے, ٹرکی کا اپنے لحاظ سے انٹرسٹ ہے, لیکن سی پیک کو کتنا ہم مقبول اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں, اور کتنا ضرورت ہے کہ انٹیگریشن میں سی پیک کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کرا جائے, کیونکہ شاید ایک لیول آف انٹرسٹ اویلیبل ہے ان تمام اسٹیٹس کے اندر سی پیک کے حوالے سے. خان صاحب, یہ بڑا آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے. اس اجلاس میں اور ماضی کے اجلاسوں میں میری رائے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ, یہ جو گیم چینجر کے طور پر ہمارے علاقے میں, خطے میں یہ ایک پروجیکٹ جو آیا ہے اکنامک کوریڈور کا, اس میں دلچسپی یقیناً ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس خطے کے ممالک کو اس سے مستفید ہونا چاہیے, اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ایک وجہ لیک آف ڈیولپمنٹ کی یا ٹریڈ پروموشن کی یہ بھی تھی کہ ہماری آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں تھی. جو فزیکل انفراسٹرکچر درکار تھا, روڈ لنکس, ریل لنکس, فائبر آپٹکس, پورٹ فیسلٹیز, وہ اس کا فقدان تھا, اور سی پیک سے یہ خلا پر ہو رہا ہے. تو اس سے کنیکٹیوٹی بن جائے گی. گوادر پورٹ ایک نئی حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے, اور گوادر پورٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جس سے یہ پورا خطہ جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت جو میں دیکھ رہا ہوں ایگریسیولی فالو کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو ای سی او کے ممبرز ہیں, کہ ہم ان کو جو ان کی خواہش ہے یا جو ان کی پریفرنسز ہیں ان کو سموئیں سی پیک میں, پاکستان اور چائنا مل کے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت گنجائش ہے سی پیک میں ان اسٹیٹس کو شامل کرنے کی جو کہ ای سی او کے ممبرز ہیں, ایران خاص طور پہ؟ یقیناً بالکل نہیں, پورے خطے کی ہے, بے پناہ گنجائش ہے, اس کو سمونا چاہیے. اور آپ نے صحیح کہا, لفظ سمونا چاہیے. اب دیکھیے, یہ تو ایک بڑی اچھی اور خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ایک مجھے ایک تھوڑا سا افسوس بھی ہوا, اور افسوس یہ ہے کہ اس اجلاس میں ایک کمی رہ گئی, اور وہ کمی یہ ہے افغانستان کی عدم موجودگی. اب افغانستان اس ریجن کا اہم ملک ہے, ہمارا پڑوسی ہے, اور افغانستان ہمارا پاکستان افغانستان کا ایک میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ان کی ساری تجارت جو ہے وہ براستہ پاکستان ہوتی ہے. ان کا یہاں نہ آنا ایک اپرچونٹی کھونے کے مترادف ہے. اب انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو ترجیح دی, اور اکنامک ڈیولپمنٹ, پاورٹی ایلیویشن جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان میں, اور جاب کریشن کو انہوں نے ترجیح نہیں دی. کاش وہ آتے. بہت بہت شکریہ. جناب مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست. اور اب فی الحال سچویشن یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کم از کم پیپرز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, لیکن ان کی سیاست میں مد و جزر ہے اور بہت ہی تیزی سے تبدیلی آتی ہے. 2 مہینے پہلے والے بلاول بھٹو زرداری گرج رہے تھے, برس رہے تھے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہیں, اور ان کی نرمی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ اس میں رول کس کا ہے, کردار کس کا ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویسے تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن پاکستان کے ہر خاص و عام میں یہ بات رجسٹرڈ ہے کہ دراصل مستعد طور پہ بھرپور حزب اختلاف کا جو کردار ادا کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور اس کے سربراہ عمران خان کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہے، قائد حزب اختلاف اس کے ہیں، لیکن اس کا لب و لہجہ اور اس کی سیاست اس طرح سے جو پاکستان کی روایتی حزب اختلاف کی سیاست ہے اس کے تشریح پر پوری نہیں اترتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں مد و جزر بھی آتے ہیں اس کی سیاست میں، اور وہ بھرپور طریقے سے نمایاں ہو رہے ہیں، اور وہ اب نمایاں ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں جو اس وقت تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے حقیقی سربراہ جناب آصف علی زرداری کی اپنی سیاست ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری جو کہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کے کم از کم حقیقی مکمل سربراہ نہ ہوں لیکن بہرحال وہ چیئرمین ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ اور ان کی اپنی سیاست اور اس میں جو مد و جزر ہے وہ کبھی حیران بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ہی تھے جو 2 مہینے پہلے گو نواز گو کا نعرہ لگا رہے تھے، ایک تحریک شروع کر رہے تھے حکومت کو ہٹانے کی، اور ان کی آواز گونج رہی تھی پاکستان کی سیاست کے ایوانوں میں، اور بھرپور طریقے سے اس میں جوش تھا، جذبہ تھا، لیکن اچانک 27 دسمبر آئی، جناب آصف علی زرداری پاکستان تشریف لائے اور ایسا لگا کہ یکسر یہ صورتحال مکمل طور پہ بدل گئی ہے۔ اب وہ گو نواز گو والی بات نہیں ہے، حکومت کے خلاف تحریک کی بات نہیں ہے، اور جناب بلاول بھٹو زرداری کی جو آواز ہے اور جو سیاست ہے وہ گرجتے برستے اچانک ماند اور ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی وجہ خود ان کی اپنی سوچ ہے یا پیپلز پارٹی نے سوچا کہ اس وقت گرج برس کی ضرورت ہے، اس وقت ٹھنڈے ہو جانے کی ضرورت ہے، یا یہ کہ اس میں جناب آصف علی زرداری کی سیاسی سوچ جو ہے وہ غالب آ گئی ہے۔ لیکن بڑا ایسا لگتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے دسمبر 2016 والے بلاول بھٹو زرداری اور فروری 27 یا 28 والے بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ جو گفتگو وہ دسمبر میں کرتے تھے اور جو آخری گفتگو جو عوام کے ذریعے سامنے آئی وہ فروری 28 کو تھی جب وہ اندرون سندھ گئے تھے ایک پل کے افتتاح کے حوالے سے۔ اس دوران آپ کی یہ بھی علم ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کی نہ وہ ٹویٹ سامنے آتی ہیں، نہ بیانات سامنے آتے ہیں، اور نہ ہی پچھلے 2 مہینوں کے دوران وہ بہت کوئی مستعد نظر آئے، ماں سوائے کی ایک ریلی کے جو کہ انہوں نے فیصل آباد سے نکالی تھی، لیکن ان کے لب و لہجے میں اور سیاست میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ان 2 مہینے میں۔ بھٹو کا نواسا آپ کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے، گو نواز، گو نواز۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی پیچھے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ری آرگنائزیشن پروسیس پر فوکس ڈال رہا ہے۔ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو۔ میں نے اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھایا ہے اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کا امپلیمنٹیشن ہے۔ جاتی عمرہ کے اقتدار کا خاتمہ کرنا ہوگا، ان کو بگانا ہوگا۔ فیصلہ کیا آنے والا ہے ہمارا سپریم کورٹ سے، پورا قوم دیکھ رہا ہے، اور پھر ہمارا پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی سامنے آئے گا۔ شیر بلی بن کر بھاگنے کی کوشش کریں گی، اس دفعہ ہم بلی کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنا ہوپ فل نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم انتظار میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ سیاست کا مد و جزر پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی ایڈیٹر جناب علی قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب۔ آپ کو لگتا تھا کہ نومبر دسمبر میں جب بلاول بھٹو زرداری گرج رہے تھے، برس رہے تھے، گو نواز گو کی بات کر رہے تھے، کہ اگلے 2 مہینوں میں وہ نظر نہیں آئیں گے، آواز نہیں سنائی دے گی، اور اگر آواز ان کی سنائی دے گی تو اتنی مدھم ہو جائے گی، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا یہ سیاست میں، کیسے ہو گیا یہ؟ خاصا میرا تو شروع سے یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھا، جب یہ کہہ بھی رہے تھے کہ 27 دسمبر کو دمادم مست کلندر ہو جائے گا اینڈ تھنگس لائک دیٹ، تو میں تو اس وقت بھی میرا موقف یہی تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ریزن یہ کہ وہ مفاہمت اور یہ ساری جس کو آپ زرداری صاحب کی پالیسی کہتے ہیں، وہ محترمہ کی شہادت کے بعد جو پیپلز پارٹی کی یہ 8.5 سال گزرے ہیں، اس میں وہ توڑ جوڑ اور بہت ہی میکینیکل قسم کی سیاست ہوتی رہی ہے۔ وہ جو پاپولر پالیٹکس کا کانسیپٹ تھا وہ زرداری صاحب کے خیال میں شاید آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔
تحریک چلانا، پنجاب میں واپس سے پاپولر ہونے کی جو خواہش بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی پنجاب کے لیڈروں کو تھی، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت ہم نے یہ کوشش دیکھی، اس کا ریزن بھی یہ تھا کہ خود پیپلز پارٹی کے پاس کوئی پولیٹیکل پروڈکٹ نہیں ہے جو وہ پنجاب میں جا کے سیل کر سکے. سو دا بیسٹ وے اینڈ دا ایزیئر وے جو انہوں نے آسان سمجھا کہ ایک تحریک دیوار کو دھکا دو اینڈ دمادم مست قلندر ہو جائے گا، عوام کو پنجاب میں ایک موبلائز کیا جائے اور بائی اینڈ لارج مجموعی طور پہ سارے ملک کو یہ امپریشن دیا جائے کہ صرف عمران خان لیڈر آف اپوزیشن یا اپوزیشن کا اونلی لیڈر نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی بھی جینین اپوزیشن ہے. اس کے تسلسل میں کیا پرابلم تھا؟ اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ابھی آپ جو لہجہ دیکھتے ہیں آپ، اور یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں وہ نہ ٹویٹ کر رہے ہیں نہ کسی اور جگہ بولتے نظر آ رہے ہیں، اور اب جو جس لہجے کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اگر وہی ایک امیج بن رہا تھا یا ایک ماحول بن رہا تھا، اس کو ایبنڈن کیوں کر دیا ہے؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ خان صاحب وہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو پس منظر میں چیزیں ہو رہی ہیں، جو آپریشن سندھ میں جو معاملات ہو رہے ہیں، تو زرداری صاحب اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی موسم نہیں ہے کہ جہاں پر جو نواز لیگ اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان ایک بنیادی نقطوں پر جو ایک مفاہمت ہے، ٹھیک ہے ظاہری طور پر وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، کہ اس میں ایک لائنز کو کراس کیا جائے. سو اس کا ریزن تو بہت سمپل ہے کہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی موسم نہیں ہے، اور وہ سندھ میں اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ اور زیادہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیویجولز دھڑا دھڑ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، جس پہ خود ان کی صاحبزادیوں نے بھی ایک آدھ شخصیت پہ مروت صاحب پر اعتراض بہت شدید کر دیا. تو زرداری صاحب اس وقت قطن موڈ میں نہیں ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں رہے ہیں کہ ایک ٹکراؤ کی اور اس طرح کی پالیٹکس کی جائے جس میں یہ جو نواز لیگ کی لیڈرشپ ہے اس کو جو آلریڈی اس وقت پاناما اور دوسرے اسباب کی وجہ سے کرائسس میں ہے، اس کو بہت زیادہ کارنر کیا جائے. گویا اس کے ساتھ ہی انہوں نے قائد صاحب اس چیز کو بھی مان لیا ہے کہ ابھی ان کی جماعت کی پاکستان کے 3 صوبوں میں فی الحال کوئی گنجائش بہت زیادہ ہے نہیں، وہ تھوڑی بہت کچھ کر لیں گے. وہ صرف اس بات کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں ان کی پارٹی کی قوت بڑھ جائے، اس میں اور اضافہ ہو جائے، اور سندھ میں ان کا اسموتھ کنٹینیوٹی چلتی رہے، اگلا الیکشن بہت آسانی سے وہ جیت جائیں. اس وقت انہوں نے اس چیز کو ریلائز کر لیا ہے، اس لیے وہ بلا وجہ کی کسی کانفرنٹریشن میں نہیں جانا چاہتے. کامل صاحب یہ تو آپ کو اور ہم کو اس پہ اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خود زرداری صاحب کا جو نواب شاہ میں شہید بے نظر آباد میں جو ان کا ریسنٹ ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو سیٹیں 80-90 چاہیے وہ تو میں ویسے بھی لے کے دے سکتا ہوں پارٹی کو، تو بلاول کو یہ ساری کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہی از آن دا ریکارڈ پبلک گیدرنگ میں زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے. وہ زرداری صاحب اس خیال کے ہیں کہ ایک میکینیکل کانسٹیٹوئنسی کی جو پالیٹکس ہوتی ہے کہ جس کے پاس 4 پولنگ سٹیشنز ہیں یا 4 ووٹ ہیں ان کو جوڑا جائے اور سیٹ نکال لی جائے. وہ اسی اپروچ کو پنجاب میں بھی یہ جو کچھ لوگ پنجاب میں بھی شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ سندھ وہ سویپ کریں اور پنجاب سے ایک چھوٹا ہی سائز صحیح ایک نمبر لے آئیں، تاکہ آنے والے 2018 میں جو نمبر گیم ہو پارلیمنٹ میں ان کے پاس وہ ایک اچھی بارگیننگ پوزیشن میں ہوں. ان کو یہ میرے خیال میں انہوں نے ایک حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے بعد ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ پنجاب میں وہ کوئی بہت بڑا نمبر لے لیں گے. اس لیے وہ سندھ کو 100% اس کو سویپ کرنا چاہتے ہیں، اور پنجاب میں وہ ایک پنجاب یا دوسرے صوبوں سے وہ ایک تھوڑا سا چنک لے کر اور پھر نمبر گیم میں اپنی بارگیننگ پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. علی قاضی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ آج بھی اگر کوئی حقیقی بادشاہ چلتا ہے تو زمین ہلتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے. ایسا ہی ہوا ہے. سعودی فرمانروا شاہ سلمان انڈونیشیا پہنچے ہیں. 1000 لوگوں کا وفد ہے، اور جو شاہی تمطراق ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کی جھلک دکھائیں گے آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آج انڈونیشیا پہنچے ہیں. 9 روز کا دورہ ہے. 3 روز وہ سرکاری دورہ ہے. 6 روز وہ انڈونیشیا کے سیاحتی مقام جزیرے بالی میں تقریباً 1 ہفتہ گزاریں گے.
47 سال بعد کسی سعودی بادشاہ کا یہ انڈونیشیا کا دورہ ہے، مگر اس وقت پوری دنیا کے نزدیک یہ بات اہم نہیں ہے کہ 47 سال بعد سعودی بادشاہ گئے ہیں انڈونیشیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس انداز سے شاہ سلمان کا وفد گیا ہے، سعودی عرب پہنچا ہے، جو اس کا شاہانہ سفری مال و اسباب ہے، اس کی جو شاکچیاں ہیں، اس کا جو انداز ہے، اس پر عالمی میڈیا کی توجہ ہے اور پوری دنیا میں اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ۔ پوری دنیا کے میڈیا میں جو خبر سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے شاہی وفد اور شاہی طرز زندگی کے حوالے سے۔ جکارتا پوسٹ کے مطابق سعودی فرمانرواں کا شاہی وفد 1000 سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے، جن میں 25 سعودی شہزادے، 10 وزراء، 800 سیاسی و عسکری اور معاشی مندوبین اور 100 سے زائد شاہی محافظ شامل ہیں۔ نو روزہ دورہ انڈونیشیا میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز آخری 6 دن سیاحتی مقام جزیرہ بالی میں گزاریں گے۔ تمام سامان اور شاہی وفد میں شامل افراد کو جکارتا لانے کے لیے 27 طیارے استعمال ہوں گے، جبکہ شاہی مہمانوں کو بالی لے جانے کے لیے 9 طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ شاہی وفد کے سامان کو ہینڈل کرنے والی کارگو کمپنی کا کہنا ہے کہ 459 ٹن سامان میں سے 63 ٹن جکارتا جبکہ 396 ٹن سامان بالی میں اتارا جا چکا ہے، اور کارگو کمپنی نے اس سامان کی نقل و حمل کے لیے 572 افراد مقرر کیے تھے۔ اس سامان میں 2 لیموزین گاڑیاں اور بجلی سے چلنے والی 2 لفٹ بھی موجود ہیں۔ ستمبر 2015 کے دورہ امریکہ کے بعد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا مشرقی وسطی سے باہر یہ پہلا دورہ ہے۔ امریکہ کے دورے کے دوران بھی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے وفد کے لیے جارج ٹاؤن واشنگٹن کا مہنگا ترین ہوٹل بک کیا گیا تھا۔ اس ہوٹل کے تمام 222 کمرے شاہی وفد کے ارکان کے زیر استعمال رہے۔ سعودی شاہ کے انڈونیشیا کے دورے میں ان کے ساتھ 1000 افراد کا ہونا، 1000 افراد کا وفد ہونا، اس کے حوالے سے سعودی عرب کے انڈونیشیا میں سفیر جناب اسامہ محمد الشیوی نے اس کی تفصیل بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت تاریخی دورہ ہے اور اس میں بہت ساری مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط ہونے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا دورہ انڈونیشیا اس لیے بڑی عظمت کا حامل ہے کیونکہ یہ دورہ بہت بڑے وفد پر مشتمل ہے، اور اتنا بڑا وفد اس لیے ہے کیونکہ یہاں بہت ساری مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وقت ہے بریک کا، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھ لیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں جاری رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں تو ہو رہا ہے۔ پاکستانی بہت جوش و خروش میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں فائنل ہو، دہشت گردوں کو دباؤ دیا جائے۔ پاکستان کی حکومت، اس کے تمام ادارے، سیکیورٹی ادارے، پاکستانی فوج، وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں میری جوان فیملی ہے اور میں کرکٹ کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ کیون پیٹرسن نے ٹویٹ کیا کہ بائے بائے دبئی، کل لنڈن میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزاروں گا اور فیملی کے ساتھ گولف ٹائم ہوگا، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے۔ ٹائم مل نے ٹویٹ کی ہے، کوئٹہ گلیڈیٹر کے ہی ہیں، کہ لاہور میں پی ایس ایل فائنل نہیں کھیلوں گا بلکہ گھر پر بیٹھ کے میچ دیکھوں گا۔ اس طرح سے کوئٹہ گلیڈیٹر کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ فائنل پہنچنے والی دوسری ٹیم کا فیصلہ پرسوں کو ہوگا، لیکن کراچی کنگز کے کرس گیل، کمار سنگاکارا اور مہیلا جے وردھن نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے آسٹریلوی کھلاڑی بیڈن اور شین واٹسن پہلے ہی پاکستان آنے پر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ واقعی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ صرف ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سنی اور وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے فائنل لاہور میں کھیلنے پر رضامندی کی ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جو ویون رچرڈز اور فیلڈنگ کوچ جولین فاؤنٹن وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ پی ایس ایل کے فائنل کے لیے لاہور آنے پہ رضامند ہیں، گویا کہ ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے لاہور آ رہے ہیں۔ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ جو ہے وہ پاکستانی کھلاڑیوں کی میچ فکسنگ کے الزامات اور معطلی پر برطانوی کھلاڑیوں کی وطن واپسی پر پہلے ہی اپنے فرنٹ لائن کھلاڑیوں سے محروم ہو چکی ہے۔ اب پی ایس ایل میں کھیلنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ غیر ملکی جو کامنٹیٹرز ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہے، اور جو کامنٹیٹرز ہیں اس کی روح ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایئن بشپ، ڈینی مورسن، ایلن ولکنز اور میل جونز نے کہا ہے کہ وہ پی ایس ایل فائنل کی کامنٹری کے لیے لاہور آنے سے نہیں آ سکتے۔
جس کے بعد پی سی بی اب کوشش کر رہی ہے کہ وقار یونس وغیرہ کو کامنٹری کے لیے بلایا جائے. پی ایس ایل کی پروڈکشن کی برطانوی ٹیم سن سیٹ اینڈ وائن لاہور میں ہونے والے فائنل کی نشریاتی حقوق سے پہلے ہی دستبردار ہو چکی ہے, اور جن ملکوں کے کیمرہ مین, انجینئرز, ٹیکنیشینز اور کرو ممبرز نے پاکستان اس سے منسلک جو تمام یہ جو کرو ہے اس نے پاکستان آنے سے کہا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. ان میں جو کرو ہے اس میں انگلینڈ کے لوگ تھے, نیوزی لینڈ کے, ساؤتھ افریقہ کے اور انڈین بھی تھے. پی سی بی نے فائنل کی کوریج کے لیے اب دبئی کی انوویٹو پروڈکشن کی خدمات حاصل کی ہیں, اور اب فائنل ہاک آئے اور اسپائڈر کیم کی ٹیکنالوجی کے بغیر ہوگا, یعنی کہ آپ کو اس انداز کا یہ کرکٹ میچ فائنل دیکھنے کو نہیں ملے گا جس کے کہ آپ عادی ہیں, اور یہ کوریج جو ہوگی یہ محدود ٹیکنیکل سہولت کے ساتھ ہوگی. اس کے علاوہ جو پاکستان سپر لیگ کے لاہور میں فائنل کے لیے اور بھی کئی مشکلات ہیں. مثال کے طور پہ ٹکٹ کا حصول کسی مشکل ترین امتحان سے کم نہیں ہے. کرکٹ کے شائقین کو بہت مارا ماری سے گزرنا پڑا ہے, یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے, لیکن بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک تھریٹ موجود ہے, اس کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں فائنل جو ہوگا یہ مکمل طور پہ قلعہ بند صورتحال میں ہوگا, جو کسی بھی سپورٹنگ ایونٹ کے لیے بہت ہی کوئی خوشگوار ماحول نہیں ہوگا. پورے لاہور کی پولیس کی جو فورس ہے وہ کم از کم 2 دنوں کے لیے اپنی موجودہ ڈیوٹیز کو چھوڑ کر پی ایس ایل کی ڈیوٹی دے گی, اور دیگر اضلاع سے بھی لاہور کے علاوہ بھی پولیس جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے, اور ممکنہ طور پہ فوج اور رینجرز اسٹینڈ بائی کھڑے ہوں گے. 24,000 تماشائیوں کو ان کو اصل شناختی کارڈ کیری کرنے ہوں گے, بائیو میٹرک سسٹم سے گزرنا ہوگا, 2 کلومیٹر تک پیدل چلنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد وہ قذافی اسٹیڈیم جائیں گے. اور یہ تمام بڑے مشکل مراحل ہیں جو کہ کسی بھی سپورٹنگ اور اتنے بڑے کرکٹنگ جیسے ایونٹ کے لیے پی ایس ایل کا پہلی بار فائنل ہو رہا ہے, ماحول بہرحال اس کے لیے کوئی بہت خوشگوار نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے علم ہوگا کہ فائنل میچ سے قبل قذافی اسٹیڈیم کے آس پاس کی تمام سڑکیں, چھوٹے بڑے کاروباری مراکز, ریسٹورانٹس, نجی اور سرکاری ادارے بند کر دیے گئے ہیں. رہائشی علاقوں کی چھتوں پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے. یہ بھی ایک صورتحال ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب میچ شروع ہوگا اس سے 24 گھنٹے پہلے قذافی اسٹیڈیم کے قریب تمام علاقوں میں گیس منقطع کر دی جائے گی, جبکہ موبائل فون نیٹ ورک کو بھی بند کر دیا جائے گا. یہ وہ پورا ماحول ہے جس میں ہوگا پی ایس ایل کا فائنل, جو کہ بہرحال ہماری اس خواہش کے مطابق کہ پاکستان دہشت گردوں کو جواب دے فائنل تو ہو جائے گا, لیکن ماحول بہرحال یہ فائنل والا نہیں ہے اور یہ کوئی خوشگوار ماحول نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں کا جوش ہے, جذبہ ہے, ولولہ ہے کہ وہ فائنل میچ میں جائیں گے, کرائیں گے, اور شاید ان کے نزدیک یہ چوائس نہیں تھی کہ پاکستان ان دہشت گرد حملوں کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ لاہور میں فائنل نہیں کرائے گا. کرانا تھا, اب جو بھی ماحول ہے بہرحال وہ صحیح ہے, لیکن اس میں ایک سب سے اہم سٹیک ہولڈرز وہ ٹیمز ہیں جو کہ اس میں حصہ لے رہی ہیں, اور ان ٹیمز کے اونرز جو کہ اون کرتے ہیں پشاور زلمی, اور جو کہ ظاہر ہے کہ اب بھی ایک امپورٹنٹ ٹیم ہے جو کہ اس ٹورنامنٹ میں موجود ہے. حافظ صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس اتوار کو پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے, ایک پکے پاکستانی کی حیثیت سے نہیں, پشاور زلمی کے اونر کی حیثیت سے, اور دوسرے اونرز چاہے کوئٹہ گلیڈیٹر ہو یا کراچی کنگز ہو, آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جو حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ حالیہ واقعات کے باوجود اس ٹورنامنٹ کو, اس فائنل کو لاہور میں کرایا جائے, یہ پیورلی آپ کے فرینچائز اونر کے پوائنٹ آف ویو سے اور پاکستانی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ میرے خیال میں کامران بھائی سب سے پہلے پورے پاکستان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ایک ایسا پروڈکٹ کریٹ ہونا جو ایک گلوبل مائلیج اور سمبولکلی پاکستان کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے گیا کہ دنیا اس پہ باتیں کرنا شروع. اچھی بات کر رہے ہیں, درست بات کر رہے ہیں, مگر یہ فرمائیے گا کہ پشاور زلمی جو ہے, پھر ہم اس ٹورنامنٹ کے جو کرکٹ کی بات کرتے ہیں, پشاور زلمی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہرٹ نہیں ہوگی. آپ کے ویسٹ انڈینز جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں, لیکن مثال کے طور پر کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے, ان کے ساتھ جو انگلش پلیئرز تھے جو دوسرے تھے انہوں نے کہا اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود آپ کے خیال میں یہ تھرل برقرار رہے گی, اور اپیرنٹلی آپ اور تمام جو فرینچائز ہیں وہ اس چیز کو اپلاٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کی طرح سے کہ بہرحال فائنل لاہور میں ہو رہا ہے, لیکن اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پشاور زلمی کو اتنا نقصان نہیں ہوگا اس معاملے سے؟ کامران بھائی صرف پشاور زلمی کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کی بات ہے, اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ نمبر 1 سامنے آیا, جتنے بھی ہمارے ینگ ٹیلنٹ تھا وہ الحمدللہ فرنٹ پہ آیا. دوسرے نمبر پہ اگر ہم فارنرز کی بات کرتے ہیں
تو 4 پلیئرز نے کھیلنا ہوتا ہے. تو ٹوٹل تو 8 پلیئرز پاکستان آئیں گے. اگر 2 ٹیمیں چلی گئیں فائنل میں تو ٹوٹل 8 پلیئرز نے پاکستان آنا ہوگا انشاءاللہ. سچویشن میں جب ہم یہ فائنل کرا دیں گے انشاءاللہ اور بھرپور طریقے سے ہوگا, کیونکہ لوگوں کا جو ایکسائٹمنٹ ہے, جو ان کا انتھوزیازم ہے, وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ایک نیو بگننگ ہوگی, نئے دور کا آغاز ہوگا پاکستان کی کرکٹ کے لیے بھی اور پھر برانڈ PSL کے لیے بھی. ایگزیکٹلی کامران بھائی, میں آپ کو اور آپ کی میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یقین مانیں ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ساری اوور آل پروجیکٹ میں. جتنے بھی ہمارے فرینچائزی آنرز تھے, چاہے لاہور والے تھے یا کراچی یا اسلام آباد, جو بھی تھا, کوئٹہ والے تھے, ہر ایک بندے نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی. 40-50 کروڑ روپے منیمم ہر ایک فرینچائزی نے یہ انویسٹ کرنا اور اس پروڈکٹ کو اتنا سکسیسفل بنانا, میرے خیال میں یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور سیم ٹائم اگر ہم یہ فائنل لاہور لے کے آئیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے دروازے پھر بند ہو گئے اور ہم نے اس پہ کچھ کام نہیں کیا, تو گورنمنٹ کو ایک ویژنری پالیسی ہمیں دینی چاہیے کہ جس میں ہمیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کے بعد جتنے بھی لیگز ہوں, چاہے وہ ہاکی لیگ ہوں, میری جہانگیر بھائی سے بات ہوئی, جہانگیر خان سے, اسکواش کے جو ہمارے لیجنڈری پلیئر ہیں اور پشاور زلمی کے وہ ایمبیسیڈر بھی ہیں, تو ان سے بات ہوئی کہ اسکواش کا تو ہم بالکل ایک اچھے پلیٹ فارم میں کرا سکتے ہیں, اسکواش لیگ کرا سکتے ہیں. تو یہ ایک وینیو اوپن کریٹ ہو سکتا ہے. یعنی یہ صرف لاہور میں فائنل کرانا یہ نہیں کہ ہم نے صرف پلیئرز کو 4 یا 5 پلیئر کو لے کے آئیں, بلکہ اس سے ایک گورنمنٹ مشینری ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے. بہت بہت شکریہ جناب جاوید آفریدی, جذبے سے بھرپور اونر ہیں پشاور زلمی کے, اور وہ کہتے ہیں کہ زبردست فیصلہ ہے حکومت کا کہ لاہور میں ہی فائنل کرایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پاکستانی مجموعی طور پہ بھرپور طریقے سے اس حکومتی فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں, اس پہ خوش ہیں, لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست میں اس حوالے سے ایک نیا ویو سامنے آیا ہے. کچھ پاکستانی یقینی طور پہ اس سے ایگری بھی کرتے ہیں, چاہے وہ اس لیول تک نہ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ لاہور میں PSL کا فائنل کرانا دراصل پاگل پن ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ اس کی دلائل بھی دیے ہیں, وہ ہم اس کی میرٹ کو نہیں جانتے, لیکن ہم نے طالب علموں کو, ینگ لوگوں کو جمع کیا اور یہ سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا اور ایک عوامی عدالت لگائی. وہ عوامی عدالت ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اس کا فیصلہ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. فیصلہ تو ہو گیا ہے, لاہور میں ہوگا PSL کا فائنل, اور اس سلسلے میں جوش و خروش بھی آپ دیکھ رہے ہیں, عوام میں جوش و خروش ہے, ایک بھرپور ماحول بھی بن رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہی مناسب فیصلہ ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. شاید زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے سامنے جھکنا مناسب عمل نہیں تھا, یہ چیلنج تھا پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے وقار کو, اس لیے لاہور میں یہ فائنل کرانا انتہائی ضروری عمل تھا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پہ 2 رائے موجود ہیں, اور اس کو سب سے زیادہ کریڈنس ملی ہے اس دوسری رائے کو, اور اس پہ وزن ڈالا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے, جنہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ لاہور میں یہ فائنل کرانا دراصل پاگل پن ہے. اگر سارے لاہور میں فوج جا کے اور سیکیورٹی الارم کر کے اور میچ کروانا ہے, اور وہ بھی ایک PSL کا میچ, وہ کوئی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں ہے, تو کیا اس سے کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امن ہو گیا لاہور میں؟ اس سے تو بلکہ اور آپ دیں گے کہ جناب یہاں ایسی سیکیورٹی ہے کہ فوج کے نیچے میچ ہو رہا ہے. یہ تو یہی ہوگا نا کہ سیکیورٹی بند, سڑکیں, یہ کون سا, اس سے کیا ہم حاصل کریں گے؟ اور خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو گیا, یہ تو بجائے پاکستان کو اور لانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر, یہ تو اگلے 10 سال تک یہاں کرکٹ نہیں ہوگی. جو حالات ہیں, جس طرح ایک ہفتے کے اندر جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں, یہ تو پاگل پن ہے. اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ سیریس قسم کی ڈیبیٹ ہوتی, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمراں جماعت کی قیادت بکھر گئی. بڑا دہشت گردوں کا سہولت کار عمران خان ہے, یہ اقبال ٹھاکرے کا چھوٹا بھائی ہے. یہ اقبال ٹھاکرے کے چھوٹے بھائی کو انڈیا شفٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ ان کی زبان بول رہا ہے. اس فیصلے کو پاگل پن کہنا جو ہے, یہ عمران خان کا اپنا پاگل پن ہے. PSL کا فائنل ہو رہا ہے, یہ پاگل پن ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ 5000 لوگوں میں کھڑا ہوا شخص اگر ایک کہے, 5000 لوگوں میں ایک شخص کہے کہ میں پاگل نہیں ہوں, تو 5000 لوگ اس کو پاگل کرا دیتے ہیں. یہ PSL کے بارے میں بھی
खान साहब की मुखालफत ने ना पहले कुछ बिगाड़ा है ना अब बिगाड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तानियों से और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे नौजवानों से भी पूछे, आम पाकिस्तानियों से पूछे उनकी क्या राय है, और इसके लिए हमने अपने बजाय इसके कि हम इस सिलसिले में कोई हतमी फ़ैसला करें, हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रज़ा ने एक छोटी सी अवामी अदालत लगाई और जिसके लिए पाकिस्तान की एक इंतहाई बावकार तालीमी दर्जगाह ND इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी कराची में वो तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उन्होंने ये एक अवामी अदालत लगाई। इस अवामी अदालत में पाकिस्तानियों की राय जो है वो हम आपके सामने पेश करते हैं, अपना कोई फ़ैसला नहीं देंगे। इस मौके पर जब 2017 के PSL का फाइनल लाहौर में कराने का फैसला किया गया है तो इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो, मरकजी हुकूमत हो, सबकी अलग अलग राय है। कोई समझता है कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये फैसला नहीं करना चाहिए था, और कोई ये समझता है कि फैसला हमें ज़रूर करना चाहिए और ये समझा जा रहा है कि अगर हम स्टैंड करेंगे कहीं पर तो शायद पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उससे निमट सकती है। मगर यूथ क्या सोचती है और आवाम क्या सोचती है? क्या फाइनल होना चाहिए पाकिस्तान में PSL का? ये एक अच्छा फैसला है? जी नहीं, ये अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे हुआ और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि उसके बाद PSL का ही नाम खराब होगा। अच्छा, अगर कोई हमें थ्रेट करता है तो क्या हमें उसके थ्रेट के सामने घुटने टेक देने चाहिए? बिल्कुल नहीं घुटने टेकने चाहिए, बल्कि हमको अपने सिक्योरिटी अलर्ट ज़्यादा अच्छे करने चाहिए, अपनी पुलिस को अलर्ट में लेना चाहिए और इंतज़ाम अच्छे करने चाहिए ताकि फाइनल हो पाकिस्तान में और आइंदा भी जितने भी टूर्नामेंट्स हो वो सारे पाकिस्तान में हो और इंटरनेशनल प्लेयर्स ज़रूर आए। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में हम मैच करा रहे होंगे तो इमरान खान साहब कहते हैं हम मैसेज क्या देंगे? एक कर्फ्यू के अंदर मैच करवाना एक हिमाकत होगी हुकूमत वक्त की, क्योंकि ये कोई इलेक्शन नहीं या कोई काना जंगी का माहौल पाकिस्तान में जो लगाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो रही है। मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर PSL की कामयाबी जब भी है जब हमारे पास यहाँ पे फॉरेनर प्लेयर्स आएँ और वो अपना यहाँ पे पार्टिसिपेशन करें PSL में। अगरचे वो नहीं आते यहाँ पे तो एक तरीके से ये डोमेस्टिक मैच ही कहलाएगा, बस ये है कि वो थोड़ा कलरफुल हो गया और कुछ नहीं। मगर आप कह रही हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, मगर अगर फॉरेनर्स नहीं आते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते हैं तो जो हमारा मकसद है वो अचीव कर सकेंगे? ऑब्वियसली अगर फॉरेनर्स नहीं आएंगे तो हमारा जो एक मकसद है वो अचीव नहीं हो सकेगा, बट स्टिल हम दुनिया को तो दिखा सकेंगे कि हम ये कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट थिंग, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर हम बाद में भी नहीं कर पाएंगे। अभी जब हम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब टूर्नामेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेटर ज़रूर आएंगे, तो हमें ये फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना चाहिए इस बार। क्या इस बार नहीं आ रहे तो अगली दफ़ा आएंगे? अगर इस बार नहीं आएंगे तो अगली बार भी नहीं आएंगे, इस बार बुलाना पड़ेगा तो फिर अगली बार भी आएंगे। तो हमें लड़ना होगा और मैच करना होगा। ये इस पे कितने लोग इत्तेफाक करते हैं? ठीक, अच्छा, यानी कुछ भी हो होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? देखो, आपकी टीम है, आपके बंदे हैं, पैसा आपका, इकोनॉमी आपकी, बंदे आपके, ऑनर आपके, आए नहीं आए फॉरेन प्लेयर से फर्क नहीं पड़ता, हमें पाकिस्तान में होना चाहिए PSL का फाइनल। एग्रीड? अच्छा, और अगर जरदारी साहब या इमरान खान साहब इसे सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं तो इस राय में कितना वजन है? देखिए, मेरे को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तहत भी रिस्क को ले सकते हैं, क्योंकि अब ये कि हमें तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा ना। 10 साल वेट किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अब हम ये बात इस तरह नहीं जाने दे सकते कि हम बिल्कुल हार घुटने टेक दिए हमने टेररिज्म के खिलाफ। तो वी हैव टू टेक अ स्टैंड एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड। मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियंस को ये बात नहीं करनी चाहिए। आप ये बात करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आपको अपनी आर्मी पर, अपनी फोर्सेस पर इतना यकीन नहीं है कि आप इतनी सिक्योरिटी देने के बावजूद जो आपको खुलेआम एक धमकी दी जा रही है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्या? तो ये तो जो है इस तरह के स्टेटमेंट देने ही नहीं चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को। चीफ ऑफ आर्मी साहब ने अगर इनिशिएटिव लिया हुआ है तो पाकिस्तान की आर्मी तो वर्ल्ड रिकग्नाइज है। जब उन्होंने स्टैंड ले लिया तो फिर उसके ऊपर तो किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल आर्मी भी साथ है, पूरा मुल्क साथ है, होना चाहिए, मगर सवाल वही है कि हमने कन्विंस किया इंटरनेशनल बरादरी को? नहीं, हमने कन्विंस नहीं किया। देखिए, हमने जब ब्लास्ट हुए तब हमने सिक्योरिटी अलर्ट कर दी, हमने छापे मारे, हमने अटैक्स किए, हमने टारगेट्स किलिंग वगैरह को रोका। हमें ये सब पहले स्टेप्स पहले नहीं चाहिए थे, ताकि पहले से ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ताकि जो है ना, एक अगर फॉरेन प्लेयर आना चाहता है तो वो पहले से ही उसका पॉजिटिव माइंड बना रहे कि भाई मुझे आना है, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी टाइट की हुई है, पहले से ही हमें सेव किया हुआ है। पर जब ये ब्लास्ट हो गए उसके बाद आप जो सिक्योरिटी टाइट कर रहे हो, फिर आप लोग ये कह रहे हो कि हम लोग ले रहे हैं जिम्मेदारी, तो हमने कन्विंस नहीं किया, हमने उसके बाद किया, उस पहले नहीं किया। हमें पहले करना चाहिए ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े उन पे। PSL का असल जो था वो मकसद ये था कि पाकिस्तान में हमारे पास क्रिकेट है, वही अगर हमने 2 PSL में अचीव नहीं करा तो मतलब हमने कुछ भी अचीव नहीं करा। और अगर अभी भी हम अगर वो ना कर पाए, फाइनल नहीं कर पाए, तो अगले 10 साल में भी अगर हम जब करवाने चाहेंगे तो ये सिक्योरिटी इशूज होंगे, तो हमें स्टैंड लेना होगा। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है और फैसला आप भी अपने हिसाब से खुद कर लें।
کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی میں ترقیات ہو رہی ہے. پہلی بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کچھ کام ہو رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بڑے ٹریفک جیمز ہو رہے ہیں. کیا حکومت باقی ایک میتھڈ سے، ایک ٹائم لائن سے، ایک بھرپور اپنے ڈیڈ لائن کے حوالے سے کام کر رہی ہے؟ ان تمام سوالات اور ان ترقیات کے حوالے سے حکومت سندھ کے پاس کیا پلان ہے، یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے صوبائی وزیر بلدیات جام خان شورو چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج کراچی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کراچی میں دور دور تک ترقیاتی کام کہیں نظر نہیں آ رہے، سڑکیں ادھری ہوئی ہوں، کوڑے ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں. یہ صورتحال کسی حد تک ہے لیکن بہرحال اس کو ایڈریس کرنے کی کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں. کراچی کی مختلف سڑکوں پہ اس وقت استرکاری کا کام ہو رہا ہے، کچھ سڑکوں کو بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. حکومت سندھ اورنج لائن کے منصوبے پہ کام کر رہا ہے جو کہ یہ ایک مختصر تقریباً 4 کلومیٹر کا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزوں پہ کچھ نہ کچھ توجہ ضرور ہے مگر اس صورتحال میں ایک نئی کیفیت نے جنم لیا ہے، وہ ہے شہر بھر میں ٹریفک جیمز. اور کیونکہ مختلف سڑکوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ کراچی کی جو اہم ترین سڑکیں ہیں ان میں ناظم آباد کا، بورڈ آفس کا، طارق روڈ، ملیر 15، یونیورسٹی روڈ وغیرہ پہ اس پر کیونکہ استرکاری کا کام ہو رہا ہے، ان روڈ کو بنایا جا رہا ہے. خاص طور پہ شارع فیصل پہ بھی یہ کام جاری ہے جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کے حوالے سے بہت اس وقت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے. کیونکہ ایک تو کراچی میں گاڑیوں کی تعداد ہے اور پھر تمام طرح کی گاڑیاں ہیں اور پھر خاص طور پہ پیک آورز میں ایک تباہ کن صورتحال ہوتی ہے جو پورے شہر میں نظر آ رہی ہے. لیکن ترقیات کے اس کام کو کس حد تک ریگولیٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے کیا ڈیڈ لائنز مقرر کی گئی ہیں، اس کو مزید کس طرح سے پھیلایا جائے گا اور بڑھایا جائے گا اور مضبوط بنایا جائے گا، ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر بلدیات جناب جام خان شورو نے. بہت بہت شکریہ. شورو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو تمام اہم سڑکوں پہ جو کام ہو رہا ہے استرکاری کا یا ان کو بنانے کا، اس سلسلے میں جو ڈیڈ لائنز مقرر کی جاتی ہے وہ کیا ٹائم لائن رکھی گئی ہے اور اس کو کتنا ریجڈلی فالو کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ٹریفک کے مسائل اس سے پیدا ہو رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مہربانی کامران بھائی. دیکھیں کراچی میں کہوں گا پہلی دفعہ بہت سی شاہراہیں، اہم شاہراہیں جن کو پہلی دفعہ ملنگ مشین کے تھرو روڈ نکال کے نیا روڈ بنایا جا رہا ہے. کامران بھائی، شاہراہ فیصل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس شاہراہ کو وائڈ کیا جائے. طارق روڈ ہو، یونیورسٹی روڈ کو حسن اسکوائر سے لے کے نیپا تک اور سفورہ سے یونیورسٹی روڈ تک اس کو نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے، وائڈ کیا جا رہا ہے. اسٹرانگ واٹر ڈرین دی جا رہی ہے، اس میں سروسز لائنز ڈالی جا رہی ہے. مدینۃ الحکمت روڈ جو ہے سرجانی تک اس کو بالکل نیا بنایا جا رہا ہے. ہب ریور روڈ کو نیا بنایا جا رہا ہے اور بہت ساری اہم شاہراہوں کے اوپر انڈر پاسز اور فلائی اوورز کے منصوبے چل رہے ہیں. میں اس میں کہہ دوں شاہراہ فیصل کے اوپر منزل پمپ کے اوپر فلائی اوور بنایا جا رہا ہے جس طرح سے لانڈی سے آنے والے ٹریفک کو ریگولیٹ کیا جائے. اور شاہراہ فیصل پہ جہاں پہ راشد منال روڈ آ کے مرج ہوتا ہے شاہراہ فیصل میں، وہاں پہ انڈر پاس کے لیے آپ نے ڈیٹور دیکھا ہوگا کہ ڈیٹور بڑھ رہا ہے، اس کے بعد انڈر پاس کا وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا. پنجاب چورنگی کے اوپر سب میرین کے اوپر ہم انڈر پاس بنا رہے ہیں جس طرح سے یہاں پہ ٹریفک کے پرابلم ہوتے ہیں اس کو ریزالو کیا جائے. تو یہ بہت سارے منصوبے، چھوٹے اور بڑے منصوبے جن کے اوپر دن رات کام چل رہا ہے. ڈیڈ لائن ہماری یہ ہے کہ جون تک ہم ان کاموں کو کمپلیٹ کریں. میں نے آپ سے مختلف انٹرویوز میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جون تک انشاءاللہ تعالی یہ کام کمپلیٹ ہوں گے. ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ جنوری میں یہ کام شروع ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی ٹارگٹ ڈیٹ کے اوپر یہ کام شروع ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو ٹارگٹ ڈیٹ کے اوپر ان کاموں کو کمپلیٹ کریں گے. گویا کہ لیکن کچھ انڈر پاسز، فلائی اوورز، یہ جو سڑکوں کا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی روڈ ہو، چاہے شاہراہ فیصل ہو، اور پھر جتنی سڑکوں کا کام ہو رہا ہے وہ، اور جو انڈر پاسز کا کام ہے وہ، یہ تمام کام جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جون تک یہ کمپلیٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ کہ انشاءاللہ تعالی کامران بھائی ٹارگٹ ہمارا جون ہے کہ جون تک ان کاموں کو کمپلیٹ کریں. لیکن ایک دو انڈر پاسز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں سروسز کا ایشو آ رہا ہے، جہاں پہ شدید ٹریفک کا ایشو آ رہا ہے. لیکن میری کوشش یہ ہے، گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے، سی ایم صاحب دن رات اس کوشش میں ہے کہ اس کام کو جون تک ہم کمپلیٹ کریں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو
صفائی کا معاملات ہیں، کوڑے اٹھانے کے معاملات ہیں، اس وقت آپ نے صرف 2 اضلاع کے لیے چائنیز مشینری منگائی ہے اور 2 اضلاع پہ کام ہو رہا ہے، باقی 4 اضلاع کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ چیز پورے شہر میں صفائی کی ضرورت ہے نا، یہ تو 2 اضلاع تو خالی 25% 20% بھی شہر نہیں ہے، تو پورے شہر کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا کامران بھائی، میں نے مختلف آپ کے شوز میں یہی کہا تھا کہ ہم سارے شہر کو لینا چاہ رہے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تھرو۔ 2 اضلاع نے کاؤنسل ریزولیشن پاس کر کے سالڈ ویسٹ تک اپروچ کیا تھا، جس میں ساؤتھ اور ایسٹ تھا، اور اب ہمیں ملیر ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور ویسٹ کا ہم نے آؤٹ سورس کے لیے اشتہار دے دیا ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر وہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کے تھرو ایوارڈ کیا جائے گا، اور کورنگی اور سینٹرل سے ابھی تک ہمیں اپروچ نہیں کیا گیا، جس طرح وہ اپروچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی پروسیس کیا جائے گا۔ میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو پورے سندھ تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ وہ حیدرآباد بھی اس میں انکلیوڈ کریں، میرپور خاص بھی ہو، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، ان سارے شہروں کو جس طرح میکنائز طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالیٰ ساؤتھ اور ایسٹ میں ہماری مشینری آ گئی ہے، ٹریننگز ہماری ہو رہی ہے، یہاں پہ کام انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک افیکٹو ڈپارٹمنٹ بنا کے کام کیا جائے گا۔ جہاں جہاں سے ہمیں کاؤنسل ریزولیشنز موصول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ انٹروین کرے گا۔ کوئی واقعی میننگ فل سالڈ چیز کی جا رہی ہے؟ یہ جو پارکس، شہر کے تمام پارکس جو ہے ان کا بے پناہ برا حال ہے، چاہے وہ ابن قاسم باغ ہو، چاہے دوسرے باغ ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پارک کا بھی کوئی بہت اچھا حال نہیں ہے، تمام پارکس کا بہت برا حال ہے۔ اس کے لیے کوئی میننگ فل حقیقی معنوں میں کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل کامران بھائی، میں بتاؤں شہید بے نظیر بھٹو پارک کو سندھ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے۔ ایک ہم نے لیجسلیشن کی تھی کہ اگر کوئی این جی او ان پارکس کو اڈاپٹ کرنا چاہے لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ، کمرشل بیسس پہ نہیں، لوگوں کے لیے یہ پارک بنائے۔ اس میں ابن قاسم پارک کے لیے ہمیں ابھی ایک ریسنٹلی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے ریسیو ہوا ہے کہ وہ پارک اگر ہمیں ہینڈ اوور کر دیا جائے تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے پبلک کے لیے فری آف کاسٹ۔ اس طرح سے مختلف پارک کو این جی اوز کے تھرو اور گورنمنٹ، جیسے شہید بے نظیر بھٹو پارک ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں۔ اس کو پہلے تو ایک جگہ سے دیوار نہیں تھی، اس کو دیوار دے کے اس پارک کو مینٹین کیا جا رہا ہے، تو سندھ گورنمنٹ خود بھی کوشش کر رہی ہے اور این جی او کے تھرو، ملٹی نیشنل کمپنیز کے تھرو ایڈاپشن کی پالیسی بنائی گئی ہے، اس کو بھی دے رہے ہیں۔ تو اس پہ کب کام شروع ہوگا؟ کب یہ واقعی اس پہ کام شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ باغ ابن قاسم وغیرہ کا تو تقریباً شاید 9 مہینے سال ہو گیا کہ بحریہ نے آفر کی تھی کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ہم اس کو کمپلیٹلی ریہیبلیٹیٹ کر کے چلائیں گے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ باغ ابن قاسم ہو جائے گا۔ بحریہ کی آفر آئی ہوئی ہے، شہید بے نظیر بھٹو پارک ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہاں پہ کام چل رہا ہے۔ جہاں جہاں پہ ابھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں شہید بے نظیر بھٹو پارک، بحریہ، ابن قاسم پارک والا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائیں گے۔ شہید بے نظیر بھٹو کے اوپر کام چل رہا ہے، باقی دوسرے پارکس کے اوپر جہاں جہاں پہ سندھ گورنمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے وہاں پہ میں خود دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان پارکس کی نیکسٹ ٹارگیٹ ہمارا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے ابھی ہم کیونکہ کراچی کی بات کر رہے ہیں، انکروچمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے۔ کل آپ نے بتایا کہ جہانگیر پارک کے قریب سے انکروچمنٹ ہٹائی گئی، مگر یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو شہر کی چپے چپے کا یہ مسئلہ ہے، اتنی بھیانک انکروچمنٹ ہے جس کی وجہ سے نہ ٹریفک چل پاتا ہے، نہ شہری چل پاتے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے۔ میئر بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس انکروچمنٹ کے خلاف ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اس پر کوئی ہے کنسرٹڈ کوئی کیمپین کہ اس کو انکروچمنٹس کو کسی حد تک کم کیا جائے، ختم کیا جائے؟ کامران بھائی، کراچی کی تاریخ میں جو سب سے بڑی انکروچمنٹ ڈرائیو چلی ہے وہ اس وقت ہم نے چلائی تھی، جس پہ اوپر گجر نالے کے اوپر، محمود آباد نالے کے اوپر، کلری پکچر نالے کے اوپر انکروچمنٹ ہٹا کے ان نالوں کو وائڈ کیا گیا ہے، جس طرح وہاں پہ اسٹرام واٹر یا ڈرینیج کا پانی نہ رکے اور پانی چلا جائے۔ آپ اگر یقیناً میڈیا کی آنکھ نے اس کو دکھایا بھی ہے کہ سب سے بڑی انکروچمنٹ ڈرائیو اس وقت وہاں پہ چلی ہے جس سے نالوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور جہانگیر پارک کا جیسے آپ نے بتایا کہ جہانگیر پارک میں بہت سارے پتھرے تھے، ٹھیلے تھے، ایون دکانیں بن گئی تھی، ان کو ڈیمالش کر کے ہٹا کے جہانگیر پارک کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں جہاں پہ بھی انکروچمنٹ کی شکایت آئی ہے سی ایم صاحب خود نکلتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ قائد آباد سے آگے ایک دفعہ پوری پل کے اوپر انکروچمنٹ تھی، ہٹا دی گئی، خالی کرا دی گئی۔ جہاں جہاں پہ ابھی انکروچمنٹ ریسنٹلی پبلک پارکس کے اوپر کے ڈی اے نے ایک ڈرائیو شروع کی تھی، جہاں جہاں پبلک پارکس کے اوپر شادی ہال بنے ہوئے تھے
سے انکروچمنٹ ہٹائی گئی ہے، تو یقیناً اس کام کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کام کو اور تیز کر کے پبلک ایمنٹیز کے اوپر جو انکروچمنٹ ہے وہ ہٹائی جائے گی انشاءاللہ۔ شورا صاحب بعض جگہوں پر تو ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے، بے سر و پار عجیب قسم کی سنڈے مارکیٹس اور اس قسم کے بازار بن جاتے ہیں، روڈز پہ بن جاتے ہیں اور فٹ پاتھوں پہ بن جاتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اتوار کو ایک فری فار آل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے سنڈے بازار بن جاتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ کامران بھائی یقیناً ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، اس بات کو یقیناً کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ سنڈے اور جمعہ بازار جو لگتے ہیں یہ عوام کو سہولت دیتے ہیں یا ٹریفک پرابلم زیادہ کنجیشن ہوتی ہے، اس سے ریونیو کیا جنریٹ ہوتا ہے اور عوام کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ عوام کو فائدہ نہیں ہوتا، ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے اور غیر معیاری اشیاء مارکیٹ ریٹ پہ فروخت کی جاتی ہے۔ تو یقیناً میں میئر صاحب سے اس کے اوپر بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا تو لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، جہاں جہاں انکروچمنٹ ہے، میں رات گیا تھا صدر میں، داؤد پوٹا روڈ کے اوپر میں میر کرم علی تالپور روڈ ہے، یا ابھی ہم اٹھا رہے ہیں پرانا جو زیب النساء اسٹریٹ ایلفی کہا جاتا تھا، یا عبداللہ ہارون روڈ کے اوپر، ان کو بھی ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے۔ اور جو ہمارے 4 مین روڈز ہیں جس میں داؤد پوٹا صاحب، اپنا کرم علی تالپور روڈ اور مین جو فیلڈ اسٹریٹ جو ہماری ہے، ان کو ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے، سروسز لائن ریپلیس کر دی گئی ہیں۔ باقی جو ہمارے 2 روڈز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹارگٹ میں کر رہا ہوں، جس میں عبداللہ ہارون روڈ اور زیب النساء اسٹریٹ ہے، تو ان کو ریسٹور کریں ہم۔ شور صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں اشتہار شائع ہو رہا ہے آج کل لانڈی انڈسٹریل ایریا کی طرف سے، بن قاسم انڈسٹریل ایریا کی جانب سے، اور وہاں بھی بڑی تباہ کن صورتحال ہے اس پوری شاہراہ کا، اور پھر سائٹ ایریا کا بہت برا حال ہے، کورنگی انڈسٹریل ایریا کا بہت برا حال ہے۔ چیف منسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سلسلے میں انہوں نے جو وہاں کی متعلقہ جو ایسوسیشنز ہیں ان کو انہوں نے امپاور کیا ہے کہ وہ پروجیکٹس لائیں، اور پھر حکومت سندھ ان کی جو مالی مدد ہے وہ فوری طور پہ کرے گی، مگر اس کے باوجود ان انڈسٹریل ایریا کی ریسٹوریشن جو ہے اور جو اس کی تباہ کن صورتحال ہے جو پورے پاکستان کو پالتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کامران بھائی 3 میٹنگیں تو ایسی تھی جس میں میں خود بھی تھا۔ چیف منسٹر صاحب نے ہماری انڈسٹریلسٹ کو امپاور کیا تھا کہ آپ اسکیم بنا کے دیں، اور اس اسکیم کو میں سب چیزوں کو کنسیڈر کریں، نالوں کو، اسٹرانگ واٹر ڈرین کو آپ کنسیڈر کریں، سروسز تبدیل کریں، ایک جامع اسکیم بنا کے دیں، ایگزیکیوٹ بھلے آپ جا کے کریں، خود انڈسٹریلس خود کریں، جس طرح ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے تھرو، ایک کنسلٹنٹ کے تھرو فارملٹیز صرف PC1 انہوں نے بنا لی ہے، مختلف انڈسٹریل سے میری بھی بات ہوئی تھی، PC1 انہوں نے بنا لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا۔ اور دوسری میں بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، کینٹ کے اندر، کنٹونمنٹ کے اندر، ریلوے اسٹیشن کے اندر بھی ہم نے ایک PC1 بنا دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کنٹونمنٹ کے اندر بھی ہم جلدی روڈوں کے اور اسٹرانگ واٹر ڈرین کے اور ڈینیج کا کام کرنے جا رہے ہیں، جس میں ریلوے اسٹیشن کے روڈز جو ہیں ویسنٹی والے وہ شامل ہوں گے۔ شور صاحب آج یہ چیف منسٹر نے آسو گوٹ میں یہ ہاسپٹل کا افتتاح کیا ہے، یہ 20 سال میں بنا ہے شور صاحب، اور 4 کروڑ 80 لاکھ کا یہ ہاسپٹل ہے، 30 بیڈ کا ہے، ابھی بھی اس میں نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، اور یہ آج اس کا افتتاح 20 سال لگے اس کو بننے میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر ابھی اگر اس میں گیس بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں کامران بھائی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن آج CM صاحب گئے تھے، انیگوریشن سیریمنی تھی مراد میمن گوٹ کی، جہاں پہ ایک NGO ہینڈز نے کے حوالے کیا گیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت میمن گوٹ کا ہاسپٹل اور مختلف ہاسپٹلز، اور وہاں پہ یقیناً یہ شکایت موصول ہوئی تھی کہ کہاں پہ گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور CM صاحب نے وہاں پہ آرڈرز ایشو کیے ہیں پانی کے حوالے سے، اسپیشلی مجھے انہوں نے پابند بنایا ہے کہ یہ اسکیم بنا کے دیں کہ یقیناً ماضی میں کراچی کے جو ویسنٹی کے علاقے تھے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ CM صاحب خود بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا تھا اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب جام خان شورو، ہمیں احوال دے رہے تھے ترقیات کا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم حکومت کو موقع دیں، ہم دیں موقع حکومت سندھ کو بتانے کا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا عوام کے سامنے ان کی اسپیسیفک چیزیں ہیں جو وہ سامنے رکھیں، اس کے بعد ہم اس کو فالو کریں گے کہ اس پہ کتنا عمل ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہرحال کچھ جنبش ہو رہی ہے، کچھ کام کی ابتدا ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہی ہے کہ یہ تکمیل
कैसे पहुंचता है, कैसे ये काम पूरे होते हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे फौजी अदालतों के हवाले से। गो के पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें मां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सफ़े पर आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान भी कहती है कि उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसका जायज़ा लेते हैं, MQM से पूछते हैं कि उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। छोटे से वक्फे के बाद इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा 6 दिन के दौरान पाकिस्तान के आइन में तरमीम कर दी जाएगी। एक बार फिर फौजी अदालतों का क़याम होगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के साथ फौजी अदालतों का क़याम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग को आगे बढ़ाएगा, इसमें तेज़ी लाएगा और इसके लिए पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें एक नुक्ते पे, एक सफ़े पे जमा हो रही हैं। मगर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस नुक्ते पे जमा हो गई हैं, क्योंकि किसी भी जमहूरियत के लिए, जमहूरी सियासी जमातों के लिए फ़ौजी अदालतों को एक्सेप्ट करना, फ़ौजी अदालतों की हिमायत करना एक मुश्किल अमल होता है, एक यकीनी तौर पे आसान अमल नहीं है। इसमें पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि फ़िलहाल उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात क़ायम नज़र आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है जो अभी तक इस मौजू पे मुकम्मल तौर पे उस तरह से दूसरी सियासी जमातों के साथ नहीं जुड़ी हैं जैसे कि पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें हैं। और एक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसके के 25 अरकान हैं कौमी असम्बली में, और वो भी अभी इस मामले पर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो भी फ़ौजी अदालतों के मामले पर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को और उनके ओपिनियन को भी जानना ज़रूरी है, जिसके लिए हमने दावत दी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे उसके सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ साहब। आप फरमाइएगा कि क्या आपकी जमात के MQM के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं फ़ौजी अदालतों के हवाले से? इससे पहले जब फ़ौजी अदालतें बनी थी MQM ने तो भरपूर तरीके से इसको सपोर्ट किया था, हालांकि उस वक्त जनाब अल्ताफ़ हुसैन फ़ाल थे। कामरान साहब, हमें फ़ौजी अदालतों की का जो इशू है उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम इस बात को एग्री करते हैं और हमारा इस बात पर इत्तेफाक है दीगर पार्टियों के साथ कि फ़ौजी अदालतें इन मौजूदा हालात में नागुज़ीर हो चुकी हैं। चूँकि हमारा जनरल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, वो दहशत गर्दी से सही तौर पर निमट नहीं पा रहा, तो फ़ौजी अदालतें जो हैं वो एक वक्त का एक तकाज़ा है, ज़रूरत है। बावजूद इसके कि सियासी लिहाज से और एक आइनी निज़ाम के अलंबरदार होने की दावेदार जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसला हमने एग्री किया है कि हमने फौजी अदालतों के हक में वोट देना है, फैसला देना है। लेकिन हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो फौजी अदालतों के हवाले से नहीं है, वो हुकूमत के हवाले से हैं। और उसमें बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात को अगर हम देखें तो एक तो हमारा सबसे बड़ा शिकवा ये है और गिला ये है कि हुकूमत को जब इस तरह के कोई मुतनाज़ा इशू पर ज़रूरत होती है तो सब जमातों को बुलाया जाता है और उनसे मुशावरत की जाती है, लेकिन वोट लेने के बाद और आइन में तरमीम करने के बाद ये तमाम जमातें जो होती हैं उनके साथ जो कमिटमेंट हुई होती है उसको ये भूल जाते हैं। इस सिलसिले में हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछला 2 साल पहले जनवरी 2015 में जो आइनी तरमीम हुई थी उसमें हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो 2 साल के अरसे में फौजी अदालतों को तो चलाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो जनरल जो अदालती निज़ाम है जो हमारा लेकिन इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ और ANP और JUI वगैरह जो शामिल हुई है, इस दफ़ा एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। अब बाकायदा एक पक्की टाइमलाइन बना दी गई है, उसका ओवरसाइट करने का एक मैकेनिज्म बना दिया गया है कि अगले 2 साल के अंदर एक पैरेलल डिपेंडेबल जुडिशल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो जाएगा। इस दफ़ा इस चीज़ को मलूज़ खातिर पहले ही रखते हुए वो टाइमलाइन बना दी गई है, तो आपका ये जो कंसर्न है वो एड्रेस तो हो गया है। कामरान साहब देखें, ये टाइम लाइन तो 2015 की जनवरी में भी जब पहली मरतबा आईनी तरमीम हो रही थी इस सिलसिले में, उस वक्त भी ये टाइम लाइन दी गई थी और 2 साल का अरसा दिया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत ने उसके बाद इस बात को भुलाकर अपनी तवज्जो और इशूज की तरफ मरकूज कर दी और अदालती निज़ाम पर और फौजदारी निज़ाम पर और जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है और जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत बाकी उमूर हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। और आज हम उसी स्टेज पर आकर दोबारा 2017 में खड़े हैं कि हमें फिर 2 साल के लिए फौजी अदालतों की जरूरत है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हुकूमत कमिटमेंट के साथ
اپنے وعدے پورے کرتی اب تک تو شاید ہمارا نظام اس حد تک بہتر ہو چکا ہوتا کہ شاید آج ہمیں اس آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن چونکہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے, ہماری کمٹمنٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف فوجی عدالتیں تو ہیں, ہم تو چاہتے ہیں فوجی عدالتیں بنے, لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کمٹمنٹ چاہتے ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ چاہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب سے چاہتے ہیں کہ وہ آ کر یہ کمٹمنٹ دیں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ 2 سال کے عرصے میں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, وہ اس بات کو بھلائیں گے نہیں اور فوجداری نظام کو ڈیولپ کریں گے, امپروو کریں گے. دیکھیں ہمارا جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کا سسٹم ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, وہ بالکل غیر فعال ہو چکا ہے. ہمارے جو باقی جو لا انفورسمنٹ کا سسٹم ہے اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی, اور سارا جو بوجھ ہے وہ فوج کے کندھوں پہ رکھ کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے عوامی حکومت نے, جمہوری حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیف, MQM پاکستان کے تحفظات فوجی عدالتوں کے حوالے سے بتا رہے تھے. اب ہم رخ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا. پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت, حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت, وہ بھی اس وقت مکمل طور پہ اس صفحے پر نہیں ہے جس کے ذریعے فوجی عدالتوں کا دوبارہ قیام ہو رہا ہے, آئین میں ترمیم ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی کیا پوزیشن ہے, اس کی کیا رائے ہے, یہ جانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب قمر الزمان قاہرہ نے, جو اب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. آپ فرمائیے گا پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کو کیا مسائل ہیں فوجی عدالتوں کے معاملے میں؟ پہلے تو آپ نے بھرپور حمایت کی تھی اور اب آپ کافی فاصلے پر ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ پیپلز پارٹی کا یہ تحفظ ہے, اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. جب یہ بل پہلے پاس ہوا اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ شدید اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں رضا ربانی صاحب نے بڑے آنکھوں میں آنسو لے کے سینٹ میں اس بل کو ووٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی نے جنرلی بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ملٹری کورٹس کبھی بھی ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں مناسب نہیں ہے, لیکن اس وقت کی ضرورت ہے, حکومت وقت ہمیں کہہ رہی ہے, فوج ہمیں کہہ رہی ہے, لہذا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو ہم نے نہ صرف اس کو ایگری کیا بلکہ اس آرگومنٹ کو لیڈ کیا, لیکن ساتھ ہی ہم نے کچھ کنڈیشنلٹی لگائی تھی کہ ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو امپروو کر کے اپنے وٹنس پروٹیکشن پروگرام, وہ خالی جوڈیشل پروسیس کو نہیں, اس خاص طور پہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے لیے بھی ججز پروٹیکشن, وٹنس پروٹیکشن اور پروسیکیوشن امپاورمنٹ یا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی کام تھا, وہ جو نہیں کیا گیا. دوسرا خان صاحب ایک بڑا دلچسپ کام یہ ہوا کہ جب گورنمنٹ کو پتا تھا کہ اس کی ایک ڈیڈ لائن ہے اور 2 سال کے بعد یہ ختم ہو رہا ہے, تو ختم ہونے کے دن, اس دن تک جب میڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا, یقیناً یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ کیس تو ختم ہو گیا, اب ہم ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ انڈیا کورٹس میں شفٹ کر رہے ہیں اور اس کی اب ضرورت نہیں رہی. اور جو لا منسٹر پنجاب ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ غلط قانون تھا, اب یہ ختم ہو گیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ قانون لیپس ہو گیا اس کے بعد آپ نے کچھ دنوں بعد آپ کو پتہ نہیں یاد آ گیا کیوں ہوا, کیسے ہوا, گورنمنٹ کو کہ جی یہ بل تو بڑا ضروری ہے, یہ تو قانون چلنا چاہیے, عدالتیں بننی چاہیے. پھر وہ سارے آرگومنٹ آپ نے ختم کیے اور دوبارہ ڈائلاگ شروع کیا تھا. اپوزیشن نے کہا جی یہ بتائیں تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب آپ کے اپنے ایک تو آپ نے یہ کام کیا کہ اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو آپ پہلے 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینے پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیتے اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے لا کی تھی اس کو صرف ایکسٹینڈ کرتے. اس میں ایک اور کام کیا گیا کہ اس میں جو ٹیررزم کی وضاحت ہے وہ تبدیل کر دی گئی, تاریخ تبدیل کر دی گئی, اور وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے دباؤ میں آ کے کی گئی. اور وہ یہ تھی کہ جی ہمارا جو پہلا قانون جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اس وقت مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی دہشت گردی کا شکار ہے. مذہب کے نام پہ نہیں ہے, ہم مذہب کو بدنام نہیں کر رہے, لیکن مذہب کے مس یوز کو یا مذہب کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرپٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ بڑی ڈیبیٹ کے بعد یہ رکھا گیا کہ پاکستان میں جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ مس یوز بھی ہوتے ہیں, اور ہماری جماعت کے خلاف بہت ہوئے ہیں تاریخ میں, ماضی میں, اس لیے ہم ڈسے ہوئے ہیں. ابھی ڈاکٹر آسم کا کیس دیکھ لیجئے, پکڑا گیا ان کو پوپا کے تحت کہ انہوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے, اور 90 دن ارسٹ رکھنے کے بعد اب آپ نے نیب کے کیسز شروع کر دیے. میں ان کا وکیل بن کے باتیں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نیب کا کیس ہے تو اپنا کیس بھگت رہے ہیں, لیکن آپ نے جس قانون کے تحت پکڑا دیٹ واز ابیوز, دیٹ واز مس یوز. سو اگر آپ مستقبل میں اپنے مخالفین کو سیاسی طور پر دبانے کے لیے یہ قانون استعمال کریں تو کیوں؟ ہمارا ایشو یہ تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوم پرستوں نے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے, کچھ جماعتوں نے, جب فیڈرل گورنمنٹ نے, پروونشل گورنمنٹ نے, باقی لوگوں نے اپنی حکومت کو امپاور کیا کہ ایک ڈائلاگ کا رستہ بھی اوپن رکھنا چاہیے, تو ان کے لیے اس طرح کے کیسز نہ بنائے جائیں.
تو یہ ہمارے کچھ تحفظات تھے جو ہم نے گورنمنٹ کے سامنے رکھے، جماعتوں کے سامنے رکھے. گورنمنٹ نے نہیں مانے تو ہم نے اے پی سی بلائی. اب جماعتوں نے ان کے ساتھ اگر ایگری کر لیا ہے تو اس کے باوجود ہم اے پی سی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نقطہ نظر ان جماعتوں کے سامنے رکھیں گے، اور اگر گورنمنٹ ہمارے تحفظات کو ایڈریس کرتی ہے تو پھر دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب قمر الزمان قاہرہ. صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب ہمارے ساتھ تھے، اور پیپلز پارٹی کا جو دلائل ہے اس میں بھی وزن ہے، جیسے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو دلائل ہیں اس میں بھی وزن ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.